मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज हमने बात करनी है 11वें पारे के अहम मज़ामीन के हवाले से मुख्तसर तफसीर, जो मुख्तसर तफसीर भी कह सकते हैं, और तर्जमा के अंदर जो अहम तरीन मज़ामीन हैं, अहम तरीन पॉइंट्स हैं 10वें पारा के बाद 11वें पारे के, उनको बयान करना है। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की ख़बर से मतलब फरमाया कि जब आप सफ़र जहाद से वापस मदीना तैयबा पहुँचेंगे तो बग़ैर किसी उज़्र के जहाद से पीछे रहने वाले मुनाफिकीन झूठी कस्में खाकर अपने उज़्र पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप इनसे कह दें कि बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें हालात से मतलब फरमा दिया। ये वाक़या ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले का है। अल्लाह ताला ने फरमाया आप उनसे सिर्फ़ सरफ़ नज़र करें, ये नापाक लोग हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। आयत नंबर 98 से अरब के देहाती लोगों के दो तबकों का बयान हुआ है। एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते हैं और मुसलमानों पर बुरे दिन आने के मुंतज़िर रहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इससे अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेक दुआओं के हुसूल का ज़रिया समझते हैं। आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने ईमान लाने में पहल करने वाले मुहाजिरीन व अंसार और नेकी के साथ उनकी इत्तिबा करने वालों को अपनी रज़ामंदी की कतई सनद अता फरमाई और उनके लिए जन्नत की दायमी नियामतों की बशारत सुनाई। आयत नंबर 103 में फरमाया, ए रसूल, मुसलमानों के मालदारों से ज़कात लीजिए ताकि इसके ज़रिए आप इन्हें पाक करें और इनका तज़किया करें। बेशक रब की दुआ इनके लिए सुकून का सबब है। आयत नंबर 107 में मस्जिद ज़रार का ज़िक्र है। मुनाफ़िकीन ने अबू आमिर राहब की साजिश से मस्जिद बनाई थी और हुजूर को इसमें नमाज़ पढ़ने की दावत दी ताकि ये मुस्तनद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसमें नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया और बताया कि इस मस्जिद के मकासद ये हैं: नंबर 1, मुसलमानों को ज़रर पहुँचाना, नंबर 2, कुफ्र करना, नंबर 3, अहले ईमान के दरमियान तफरका पैदा करना, नंबर 4, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जंग करने वालों के लिए साजिशों का मरकज़ बनाना। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप वापसी के सफ़र में मस्जिद कुबा में क़याम करें, जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है और जिसमें अल्लाह के पसंदीदा बंदे नमाज पढ़ते हैं। मनफी मकासद के लिए बनाई हुई मस्जिद उसके बराबर नहीं हो सकती जो कि तक़वे की बुनियाद पर बनाई गई है। और ये किस लिए बनाई गई है? ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई गई है। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर नेक काम अगर मनफी मकासद के लिए किया जाए तो अल्लाह के यहाँ से कबूलियत नहीं मिल सकती। आयत नंबर 111 में फरमाया कि अहले ईमान का अल्लाह ताला से सौदा हो चुका है और उन्होंने अपनी जान माल को अल्लाह को फ़रोख्त कर दिया है, यानी वो अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की नियामत अता फरमाएगा। आयत नंबर 112 में अहले ईमान की सिफ़ात बयान हुई कि वो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रोज़े रखने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। अगली आयत में इस्लाम का ये उसूल बताया कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं हो सकती, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उर्फ़ी बाप के लिए वादे की पासदारी में दुआ की थी, लेकिन जब उन पर वाज़े हुआ कि ये अल्लाह का अज़ली दुश्मन है तो वो उससे बेज़ार हो गए। आयत नंबर 118 में ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वाले 3 सहाबा काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उन्होंने झूठी बहानाबाजी नहीं की बल्कि अपनी गलती को तस्लीम किया। उन्हें एक इब्तिला के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा की कबूलियत के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और ये उनका बहुत बड़ा एजाज़ है। आयत नंबर 122 में बयान है कि सारे मुसलमान अपने सारे मशागिल को छोड़कर अपने आप को दीन के लिए वक्फ नहीं कर सकते, बस ज़रूरी है कि हर इलाके तबका ज़िंदगी में से कुछ लोग दीन की राह में निकल खड़े हों और दीन में महारत हासिल करें ताकि वह अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराएं, यानी ये पूरे माशरे पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही रब्बानी नाजिल होने से मुखलिस मोमिनों के ईमान को तक़वियत मिलती है और मुनाफिकीन मुनकिरीन के कुफ्र और निफाक की बीमारी में इजाफ़ा होता है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत
شان رسالت کے بارے میں اور بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا، حضور کی برگاہ میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس کے درمیان جو بیٹھے لوگ تھے، دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آگے ہے جی سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51ویں نمبر پر ہے، 51 نمبر پر۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں توحید کے اسبات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اسبات، قرآن مجید کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع و ضرر کا مالک اللہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں قرآن کی حقانیت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر، آخرت، زمین آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ جانے، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب الیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی جانے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے، گردش لیل و نہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اور ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دیں مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے معدل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کی گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 31 سے بتایا کہ اگر ان مشکلوں سے پوچھا جائے، ان مشرکوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضے میں، نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راستے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا، اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ بار بار اللہ کی قدرت آخرت کے بارے میں متنبع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں تم لوگ جو مطالبہ عذاب کرتے ہو تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔
ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، قریب پوری ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، عذاب کا انتظار کرے گا، اور اس وقت تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا۔ عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئی۔ آیت نمبر 41 تا 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں، بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے ہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا 58 میں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 63 سے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بڑی تو کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں، مشرکین صرف وہم و گمان اور اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکرین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا، تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی، آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کرا دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے جس کی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما، اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، اپنی گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لیا، آپ دونوں ثابت قدم رہیں، جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے لیے سمندر پار کرا دیا، فرعون اور اس کا لشکر عداوت سرکشی میں مرتکب ہوئی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں غرق ہونے لگا۔ تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کو کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والے کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے، مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی اور ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس میں اختلاف کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ اور سورہ یونس کی آخری آیت میں بیان ہوا
کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لائے. انہوں نے توبہ کی, اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دے دی. آیت نمبر 104 سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ کفار مکہ سے کہہ دیں اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے معدل معبود کی عبادت نہیں کروں گا, بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے, یعنی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع نقصان پر قادر نہ ہو. اگر بالفرض ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آیت نمبر 107 سے فرمایا ہر چیز اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے. اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں, بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کی فضل کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا, رکاوٹ نہیں بن سکتا. اپنے فضل سے نوازتا ہے, بخشنے والا مہربان ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا, سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا, اور تم پر جبر کرنے والا نہیں. آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایذا پر کفار پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی مومنوں کو. سورہ ہود مکی صورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں, جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پر ہے. اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا ذکر ہے. صورت کا نام اس لیے ہود رکھا گیا.